अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रा। पाकिस्तान इक़्तिसादियात पर बात होती रही है और होती रहेगी। आज हम अलबत्ता बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर क्या मामलात हैं, सियासी मामलात क्या हैं, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं जो सियासत है, जो पावर सीन है, वो सियाक़ो सबाक़ को डिफ़ाइन करता है, जिसके अंदर बाकी मामलात आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान में पिछले 24-48 घंटों में क्या अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो PTI जो मेन अपोजिशन पार्टी है, उसका गढ़ है KP, खैबर पख्तूनख्वा, और वहाँ हम देख रहे हैं कि तवातर के साथ जो CM है KP के, उनके हवाले से बहुत सी कंट्रोवर्सी इमर्ज हुई है, क्योंकि जो गंडापुर साहब हैं वो जिनको हम कहेंगे सुतून है पार्टी के भी और KP के की, असद कैसर साहब हुए, शहराम तरकई हुए, आतिफ खान हुए, तैमूर झगड़ा साहब तो खैर वैसे ही ऑलरेडी ही इज़ बीन अंडर ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो इन सब के हवाले से बहुत सी बातें हैं, और गंडापुर साहब के मालूम नहीं उनकी स्टेटमेंट है या नहीं, हमारे प्रोड्यूसर साहब चला सकें, जिस पे उन्होंने कहा कि ये लोग सब कंट्रोवर्शियल हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं, आपको पता है मरवत साहब पहले ही पार्टी के ख़िलाफ़ बहुत बात कर रहे हैं, और अंदर खाने जो तफरुक़ा है, जो तफरीक है, इमेजिन तो नहीं कह सकते, बिकॉज़ हर एक उठकर उसका जवाब भी दे रहा है। इनके हवाले से जो इन्होंने बातें की हैं, गंडापुर साहब ने उसमें, तरक्की साहब ने भी कुछ कहा है, आतिफ खान साहब ने भी कहा है, तैमूर झगड़ा साहब वैसे ही नाराज़ हैं, वो भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो व्हाट डज़ दिस मीन फॉर द पार्टी? और ये भी एक पूरी बात चल निकली है कि गंडापुर साहब हैं वो इमरान खान साहब की कोई सेटलमेंट करवाने लगे हुए हैं विद द इस्टेब्लिशमेंट, और वो वापस आ जाएंगे। अच्छा, उस हवाले से सुनिए कि इमरान खान साहब के निकल से, क्योंकि बहुत बातें होने लगी, तो राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं कि इमरान खान साहब निकलने वाले हैं बाहर या नहीं निकलने वाले हैं। लिसन टू व्हाट ही सेज। अच्छा, तो ये आप देखिए, ये तमाम बातें हो रही हैं, और इसके साथ साथ आपने ये भी सुना होगा कि 4 पाकिस्तानी अमेरिकन आए और उन्होंने आके यहाँ मुक़्तदर हलकों से बात की, और वो वहाँ अब आप देखें सोशल मीडिया पे एक पूरी स्ट्रेन है ऑफ आर्ग्यूमेंट। वो कह रहे हैं जी जो गए तो गलत किए, बात करने गए तो गलत गए, वहाँ एक फंस गए। इनफैक्ट इस हद तक वहाँ झगड़ा पड़ गया अमेरिका में कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी जो गए हैं पाकिस्तान और जाके मिले मुक़्तदर हलकों से, उनके खिलाफ अमेरिका में आप शिकायत लगाएं, ताकि ये पता चले कि उन्होंने एक और मुल्क में जाके उनके लिए पता नहीं एस्पियोनाज किया है या जाके उनके पैसे लिए हैं। यानी व्हाट आई एम सेइंग इज, जिस तरफ आप देखें एक खिचड़ी सी बनी हुई है। लेकिन जहां तक इमरान खान के वोट का ताल्लुक है, जैसे लोग कहते हैं और इमरान खान के अपने सपोर्टर्स प्लस नाकिदीन कि वोट इंटैक्ट है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो पार्टी के अंदर तमाम मामलात हैं, इससे क्या मतलब है, व्हाट डज इट डू फॉर द पार्टी? और नाज़रीन, एक और जो अहम बड़ी बात हुई पिछले 24 घंटों में, बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा, सुनिएगा। तरफा फैसले हैं जो सूबों को एतराजात के बावजूद इंडस से नया कैनाल्स निकालने के फैसले हैं। बतौर सदर पाकिस्तान, बतौर एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, मैं इनका मुखालफत करता हूं, इसलिए वफाक को नुकसान पहुंचा रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम साजिशें नाकाम होंगे। हम पाकिस्तान खपे का नारा लेके हर डिवीजन में जाएंगे। हम कब पाकिस्तान खपे का नारा लेके पहला जलसा वो इनकलाबी शहर हैदराबाद से शुरू करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन पूरा हुए हैं ये जिद्दोजहद लगते हुए कि सिंधु पे दरिया नामंजूर, कि दफन है ये मंसूबा। अब कनाल्स का मुखालफत जॉइंट आज मतियुल्लाह जान है, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट, अपना प्रोग्राम भी करते हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी। बहुत शुक्रिया मती हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, सलीम बुखारी साहब जर्नलिस्ट एनालिस्ट एडिटर, और बड़ी गहरी नज़र है इन दोनों की पाकिस्तान की सियासत पे। और सलीम बुखारी साहब तो ख़ास तौर पे बहुत दहाइयों से ये तमाम मामलात देख रहे हैं, और हमारे साथ PTI के सीनियर लीडर भी हैं, यूसुफ ज़ई साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में आने का। तो अगर आप इजाज़त दें, मैं बुखारी साहब से ज़रा इनसे इनपुट ले लूँ। बुखारी साहब, PTI के हवाले से बड़े पहलू हैं मामलात के, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ऑल दिस प्रॉब्लम जो कि KP में इमर्ज कर रहा है, हमेशा से पता था लेकिन ज़रा खुल के सामने आ रहा है।
وہ ایک بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے یاد کیا اپنے پروگرام میں. وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ دیکھا جو کھا کے تیر کمی کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. یہ پی ٹی آئی جو 9 فروری کے الیکشن میں سب سے بڑی جماعت کے طور پر ابھری تھی، اس کو نہ اسٹیبلشمنٹ ختم کر سکی، نہ اس کے پولیٹیکل مخالفین ختم کر سکے. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ اندر کی توڑ پھوڑ کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو وہ خواہش جو بہت سے لوگوں کی ہو سکتی ہے وہ خود ہی پی ٹی آئی جو ہے اس کو تکمیل کے مراحل تک لے جائے گی. دس از دا موسٹ انفارچونیٹ سچویشن فار اے پارٹی. یہ میں آپ کو بالکل کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ جو ان کی مخالف قوتیں نہیں کر پائی ہیں وہ سب کچھ اب پی ٹی آئی کے اندر ہو رہا ہے. آپ ذرا تھوڑا سا مجھے اجازت دیں اگر تو میں منظرنامہ آپ کو بتاؤں کہ چاہے تو وہ وکلا کے گروپ ہیں، چاہے تو وہ پرانے جو لیڈر ہیں ان کے گروپ ہیں، چاہے وہ اس وقت جو کلوز ہیں بانی کے وہ ہیں، ایک عجیب و غریب قسم کا کڑماس جس کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں وہ مچا ہوا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک بنیادی نقطہ طے ہے کہ جب تک اندر سے پی ٹی آئی کے بانی ٹک نہیں کریں گے کوئی لیڈر پی ٹی آئی کا یا وکیل مل نہیں سکتا ہے. پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ سلمان اکرم راجہ جیسا شخص جو ذہین آدمی ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ خان کی مرضی کے بغیر اس کے اوپر کوئی وزٹر تھوپا نہیں جا سکتا. اتنی بات سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو اور اس قسم کے خوفناک بیانات جاری کیے انہوں نے بھی اور ان کے مخالفین نے بھی. یہ تو ہو گیا ایک طرف. اب آ جائیں آپ کے پی کے، جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت سب سے سٹرونگ ہب ہے پی ٹی آئی کی. وہاں دیکھ لیں کیا جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، چاہے وہ ٹاپ لیڈرشپ ہے، چاہے وہ وہاں برسر اقتدار علی امین گنڈا پور گروپ ہے. کیا کیا نہیں کہا جا رہا ہے. آپ دیکھیے اسد کیسر صاحب باہر سے بیٹھ کے بیان جاری کر رہے ہیں. تو یہ جو اندر کی توڑ پھوڑ ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے زیادہ بڑا پریشانی کا باعث بنے گی، بن رہی ہے. انہیں اپنے مخالف، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ براہ راست توڑنے کی اگر خواہش رکھتی ہے تو وہ بھی شاید کامیاب نہیں ہو پائے گی. لیکن یہ کامیابی پی ٹی آئی کے اپنے اندر کے دھڑے جو ہیں وہ اس پارٹی کی تباہی کا باعث بنیں گے. یہ جتنی جلدی بانی اس کے اوپر قابو پا لیں، جتنی جلدی یونٹی پارٹی میں واپس آ جائے تبھی یہ سروائیو کرے گی، ورنہ وہی حال ہوگا جو آپ نے ابھی فرمایا کہ ووٹ بینک بہت سٹرونگ ہے. یس بالکل ٹھیک ہے، لیکن ووٹ بینک تو پیپلز پارٹی کا بھی بہت سٹرونگ تھا. سندھ کے علاوہ پنجاب میں سٹرونگ تھا. 3 دفعہ حکومت بنائی تو پنجاب کے ووٹ بینک سے بنائی، تو کہاں گیا وہ؟ کہاں گیا وہ؟ جی متی صاحب. جی میرے خیال میں بخاری صاحب نے ایک بڑا کرٹیکل تجزیہ کیا ہے پی ٹی آئی کا بطور ایک سیاسی جماعت. مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ وہ سیاسی جماعت ہے کہ جس کا جو ڈیسیجن میکر ہے وہ جیل میں ہے، اس تک رسائی جو ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں ہے. اور اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے لیڈرز آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو بھی تنقید کر رہے ہیں یا الزام تراشی کر رہے ہیں، پارٹی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تباہی کا باعث بنے گی جیسا کہ بخاری صاحب سمجھ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے لیے کوئی بہت بڑا دھڑے بندی اندر ہو جائے گی، کیونکہ اگر ہونا ہوتا تو اب تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا، مگر ابھی تک ایسا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی دوسری جماعتوں کے برعکس جو پی ٹی آئی کی جماعت جس کو ہم دیکھتے ہیں بطور ایک صحافی اور تجزیہ کار، یہاں کے جو ووٹ بینک ہے، جو لوگ ہیں، وہ صرف اور صرف عمران خان کے سپورٹ کرتے ہیں. باقی جو بھی سیاستدان ہیں، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، کوئی دھڑا بنائے نہ بنائے، اس سے نہ تو پی ٹی آئی کو فرق پڑتا نظر آ رہا ہے، نہ عمران خان کو فرق پڑتا نظر آ رہا ہے. تو باقی ساری تو ایک ویژول تھنکنگ تو ہو سکتی ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی ان چیزوں سے زیادہ ڈیمیج ہوگی. اور پی ٹی آئی کی اصل سٹرینتھ جو ہے وہ ابھی سامنے آ رہی ہے. کیونکہ اگر آپ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر عمران خان کی جگہ نواز شریف جیل میں ہوتے یا شہباز شریف جیل میں ہوتے تو نون لیگ تو بغیر ان کے قیادت کے جیل میں گئے ہی اب تقریباً کاف لیگ بنتی جا رہی ہے. تو اگر یہ جیل میں ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ نون لیگ کے اندر کوئی پارٹی کا لیڈر بڑا چھوڑ کے جاتا تھا تو ہم کہتے تھے نون لیگ کو بڑا نقصان ہوا، دھڑا بن گیا، فارورڈ بلاک بن گیا. مگر یہ وہ جماعت ہے جس کے اندر عمران خان کے علاوہ کوئی بھی سیاستدان آپ دیکھ لیں وہ اس کو اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی، اور جنہوں نے ہمت کیا، جنہوں نے ڈر اور دباؤ کے تحت چھوڑنے کا اعلان کیا، ان کا حشر بھی آپ دیکھ لیں. تو میرے خیال میں خٹک صاحب کو دیکھ لیں، جہانگیر ترین کو دیکھ لیں، علیم خان کو دیکھ لیں،
सियासी तौर पे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाती है जो भी। तो मेरे ख्याल में पीटीआई को हम उस तराजू पे नहीं तोल सकते जिस तराजू पे हमने माजी में काफ लीग को तोला, पेट्रियाट को तोला, हमने दूसरी जो छोटी जमातों को तोला, या इवन नून लीग को या पीपल पार्टी को हम तोल रहे हैं कि पीपल पार्टी का भी बड़ा वोट बैंक था पंजाब में। पीपल पार्टी का भी जो वोट बैंक था उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। तो मेरे ख्याल में इस तरह तज्जिया जो है ये तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि पता नहीं पीटीआई अंदर से हो जाएगी, क्योंकि अगर होनी होती तो अब तक हो चुकी होती। अगर बाहर से इतना कुछ होने के बावजूद भी पीटीआई नहीं टूटी तो अंदर से मुझे नहीं लगता ये टूटेगी, क्योंकि पीटीआई जो है वो किसी एमएनए का नाम नहीं है, किसी एमएनए के वोट बैंक का नाम नहीं है, किसी धड़े का नाम नहीं है। वो सिर्फ इमरान खान का नाम लेते हैं लोग और इमरान खान को ही पीटीआई समझते हैं, जो कि इन अ वे एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर शख्सियत जो है इतनी आम नहीं होनी चाहिए। और उसमें इमरान खान का अपना भी बड़ा रोल है कि उन्होंने पॉलिटिकली एम्पावरमेंट करने की बजाय लोगों को सिर्फ जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उनकी ली है। और ये मेरे ख्याल में मौजूदा हालात में ये भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट है जो इमरान खान को जाता है। नाज़रीन, इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर शौकत यूसुफजई साहब से पूछेंगे उनका क्या जवाब है इन मामलों पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हमारा पैनल है, बात हम करें पाकिस्तान के सियासी मामलात पे। शौकत यूसुफजई साहब से पूछते हैं। जी शौकत, पीटीआई के मामलात पर आपने सुने हमारे तज्जियाकारों की निगारों की बात? जी मैडम, मैंने सुना। देखें, तहरीक इंसाफ थोड़ी सी मुख्तलिफ जमात है। हमने देखा कि हमसे जब इलेक्शन के दौरान जब निशान छीना गया तो काफी लोगों को तशवीश हो रही थी कि अब क्या होगा, लेकिन देखा कि 8 फरवरी के जब इंतखाबात के लिए हम गए तो लोग पूछते थे कि तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन है और उसका निशान क्या है। तो उससे अंदाजा हुआ कि तहरीक इंसाफ में जो धड़ेबंदी की बातें होती हैं और किन में धड़ेबंदियां हो जाए, क्योंकि जिस तरह सर ने कहा स्टार्ट में कि कोई ताकत जो है वो तहरीक इंसाफ को तकसीम नहीं कर सकी, लेकिन अब अपने अंदरूनी मामलात से इसको नुकसान हो रहा है। तो ठीक है, जाहिरी तौर पे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इससे वर्करों में मायूसी फैलती है। लेकिन जहां तक तहरीक इंसाफ का जाती ताल्लुक है, ये वोट बैंक कहीं जाता नहीं है। ये इमरान खान के साथ अटैच लोग हैं। आज भी अगर इमरान खान कॉल दे दे तो ये सारे लीडर एक तरफ होंगे, लोग निकल आएंगे, जहां इमरान खान कहेगा वहां पहुंच जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी करता हूं कि जितने भी हमारी तारीखें चली इसमें कौन बड़ा लीडर था हमारे साथ, सारे वर्कर ही थे और ये वर्कर खुद निकलते हैं। तो ये हौसला अफजा बात है, लेकिन कोशिशें हो रही हैं कि अगर ये जो थोड़े बहुत छोटे मोटे इख्तिलाफात हैं, अगर बरवक्त उनको वो कर लिया जाता, कंट्रोल कर लिया जाता, तो आज ये बातें मीडिया पे हम डिस्कस ही ना कर रहे होते, क्योंकि हमारा इशू है ही नहीं। हमारा इशू इस वक्त ये है कि हम तारीख कैसे चलाएं, इमरान खान को कैसे बाहर लाएं। जो इस वक्त जुल्म ज्यादतियां हो रही है, पार्लियामेंट की बालादस्ती खत्म हो गई है यहाँ पे। जी शौकत, एक सेकेंड, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब आपके मेन जो लीडर्स हैं उनको आपके सीएम खुलेआम उनको अटैक कर रहे हैं, तो उससे आपका ख्याल है कोई फर्क नहीं पड़ता? यानी कि असद कैसर साहब हैं, आतिफ खान है, असद कैसर साहब तो बहुत मेन आपके एक मेजर फिगर हैं, बट आपका ख्याल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, फर्क पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने आपसे कहा ना कि वर्करों में मायूसी होती है, वो तो मैंने आपको पहले कहा। ठीक, ये बिल्कुल फर्क पड़ता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर ये चीजें शुरू से अगर कंट्रोल कर ली जाती है हमारी मरकजी लीडरशिप की तरफ से, जो मैं बार बार कहता रहा हूँ, अगर आपने मेरे टॉक शो सुने हो तो मैं हर बार कहता रहा हूँ कि डिसिप्लिन ले आए पार्टी के अंदर और इसको इस तरह ना छोड़ें, क्योंकि लीडर जेल में है। तो जो बाकी लीडरशिप है जिनके पास बड़े बड़े ओहदे हैं वो बाहर निकले, इस चीज को कंट्रोल करें। लेकिन वो मेरी बातों पे उस वक्त किसी ने तवज्जो नहीं दी। आपको दे रहा तवज्जो? अभी ये कि बैरिस्टर गौर जो है वो कल निकला है और उन्होंने सीएम से मुलाकात की है, फिर उन्होंने दूसरे लीडरों से राब्ते किए हैं, फिर उनसे कहा है कि आप मीडिया पे न जाएं। तो ये अच्छी बात है और वो निकले हैं, कोशिशें हो रही हैं पार्टी के अंदर, और भी राब्ते हो रहे हैं मेरी इतलात के मुताबिक। और मैं खुद भी जुनैद भाई से मिला हूँ, उनसे भी रिक्वेस्ट की है। उन्होंने खुद मुझे कहा है कि आप इसमें जो भी रोल प्ले करें हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो कल मैं सीएम साहब से मिल रहा हूँ इतवार को, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा
کہ پارٹی متحد رہے اور جو اس وقت بہت بڑا کاز ہے ہمارے سامنے اس کو نقصان نہ پہنچے اور سب مل کر یہ جو تحریک ہے یہ اس کو لے کر چلے. لیکن یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہ کرے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ٹویٹس وغیرہ شاہرام تارکئی وغیرہ کی، وہ تو بڑی کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے ہر صورت اس پر ایک پوزیشن لے، بات کریں، اور یہ جو ہمارے پہ اٹیک ہو رہا ہے اس کو آپ کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکل کریں. سلیم بخاری صاحب، آپ جو فرما رہے تھے ابھی اور اس میں متی کا آپ نے سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دس از انسگنیفیکنٹ، انکانسیکوینشل، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور آپ فرما رہے تھے کہ پارٹی انٹرنلی توڑ پھوڑ کا شکار ہو سکتی ہے. تو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں توڑ پھوڑ کا شکار اگر عمران خان کا ووٹ انٹیکٹ رہتا ہے، پارٹی کے لوگ عمران خان کی کال پہ رسپونڈ کرتے ہیں، واٹ از دا ڈیمیج دین؟ دیکھیے ابھی آپ نے سنا شوکت یوسف زئی کیا کہہ رہے تھے کہ یہ ساری صورتحال پریشانی کا باعث تو ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تاریخ کا سٹوڈنٹ ہوں اور جو ظالمانہ حقائق ہوتے ہیں نا وہ میری نظر سے کبھی محو نہیں ہوتے ہیں، اس لیے میں کایا پلٹ کا قائل ہوں، نہ مجھے یہ فن آتا ہے. متی اللہ جان صاحب نے جو کچھ بھی فرمایا وہ بالکل کنوکشن کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے، لیکن ان کے بہت ہی ماضی قریب کے ارشادات جو ہیں وہ میرے کان میں ایکو کر رہے ہیں جب وہ پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کے بارے میں ارشادات فرمایا کرتے تھے. یہ موقع نہیں ہے کہ میں وہ سارے دہراؤں، لیکن بہرحال ان کا یہ پریروگیٹو ہے، وہ جو چاہے رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن خود پارٹی پریشان ہے. ہم تجزیہ کاروں کو تو چھوڑیں نا، ہم نے تو نہیں فیصلے کر رہے نا پارٹی کے. آپ نے دیکھا پارٹی کا لیڈر کیا کہہ رہا ہے، آپ نے باقی کے بیانات بھی سن جو پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں. میں نے تو کنوکشن سے یہ کہا کہ پوری اسٹیبلشمنٹ انکلوڈنگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پوری حکومت انکلوڈنگ پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ کوئی ذوف نہیں پہنچا سکے پی ٹی آئی کو. ڈیڈ آئی سے دیٹ اور ناٹ؟ لیکن یہ جو اندر کی توڑ پھوڑ ہے اس نے یہ بڑی بڑی پارٹیاں کھا گئی ہے. میں تو آپ کو حوالے تاریخ سے دینا شروع کروں تو آپ حیران رہ جائیں گی. ہمیں تو تجزیہ کاروں نے ہی یہ بتایا تھا کہ یہ کلٹ کی پارٹی ہے. اب پھر میں نام لوں گا تو کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام اس میں آئیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر باہر کی قوت ہے، نہیں باہر کی قوتیں اگر پی ٹی آئی کو نقصان نہیں پہنچا سکی تو اندرونی طور پر اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. یہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹکس میں کہہ رہا ہوں. اچھا، اب اس میں ہر روز صورتحال بد سے بدتر ہو رہی ہے، بہتر نہیں ہو رہی ہے. وہ باتیں جو پہلے کاناپوسیوں میں اور خاموشی سے بیٹھ کے ڈرائنگ رومز میں کی جاتی تھی وہ اب پبلک میں کی جا رہی ہیں. آپ یہ دیکھیے اسد کیسر از اے سینئر پولیٹیشین، وہ اسپیکر رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے، وہ ان کے بیانات دیکھیے. آپ دیکھیے علی امین گنڈاپور کیا کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیے جنید اکبر کیا کہہ رہے ہیں، بانی کے ہاں سے بیان کیا آ رہے ہیں کہ جو فیصلے کیا جنید اکبر نے وہ سارے کالعدم قرار دے دیں. کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں. ایک ایسی پارٹی جو ریاست مدینہ بنا رہی تھی، کرپشن اس کا نعرہ تھا کہ ہم کرپشن ختم کریں گے، اس کے اندر کی داستانیں تو سنیں. آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کو نقصان نہیں ہوگا، کیسے نہیں ہوگا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ریئلزم کی طرف آنا چاہیے. جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ پارٹی کے اندر، میں پھر کہہ رہا ہوں کنوکشن سے، باہر سے کوئی قوت پارٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. کریکٹ، مان لیا، لیکن اندر سے نقصان پہنچے گا. میں نے پارٹیوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے جن کے ہم اشارے لے رہے ہیں، کہیں پیٹریوٹ تھی، کہیں کاف لیگ تھی، کہیں آئی جے آئی تھی، یہ سب بنی نا ہمارے سامنے. یہ اسٹیبلشمنٹ کی تو یہ ریالٹیز تو تھی نا، انہوں نے حکومتیں کی ہیں. جی Absolutely, I agree with you. جی let me put this to you بخاری صاحب کہ ذرا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اگر یہ اس طرح کے آپس میں جھگڑے اور سٹیٹمنٹس، کاؤنٹر اٹیکس ہوتے رہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ذرا سیناریو شیئر کریں، کیونکہ جو ہم اگر دیکھیں جن کا یہ ذکر کر رہے تھے متی اللہ کے، جو لوگوں نے جنہوں نے چھوڑی پارٹی ان کا حشر کیا ہوا؟ مطلب آج کرسیوں وغیرہ پہ تو بیٹھے ہیں ضرور وہ، لیکن ان ٹرمز آف دیئر پولیٹیکل کیپٹل وغیرہ تو نہیں، پاور کیپٹل انہیں ملا، پولیٹیکل کیپٹل نہیں ملا. تو آپ کیا دیکھتے ہیں یہ پارٹی اگر اس میں اسی طرح سے جھگڑے ہوں تو کیا ہوگا آگے؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی وہ پارٹی چھوڑنے کے بعد تباہ و برباد ہو گیا، ہمارے ہاں روایت ہے یہ کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف جا کے جھکتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، انہوں نے بینیفٹس لیے ہیں. میں پھر نام لوں گا تو عجیب و غریب کہانی بن جائے گی. چودھری پرویز لائی کیا ہیں، کہاں سے آئے تھے،
کیسے بنے تھے. میں وہی نہ مجبور کر دیتی ہیں آپ, میں نام لے لیتا ہوں. منظور بھٹو صاحب کہاں گئے, 18 ارکان کے ساتھ انہوں نے پنجاب کی چیف منسٹرشپ کی یا نہیں کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, آپ یہ دیکھیے کہ پرویز خٹک کو کیوں لایا گیا واپس, وہ کیوں بن گئے مشیر اچانک پرائم منسٹر صاحب کے. مجھے ذرا لاجک تو دیکھ کے بتائیے اس کی, کیونکہ یہ وہی صوبہ ہے جہاں 2 مرتبہ کی جیت جو ہے پارٹی کی ود دا نیم آف عمران خان, وہ انسٹرومنٹل تھے اس میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب قوتیں کچھ نہیں کر سکتی, پی ٹی آئی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, لیکن اندر میں بار بار کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بانی کو یہ چاہیے. دیکھیے ایک تو یہ روایت رہی کہ 2 سے 4 درجن تک تو ان کے سپوکس پرسن ہوتے تھے جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ کہے جا رہے ہیں. اب اندر کے لوگ باہر آ کے جو باتیں کر رہے ہیں, شیر افضل مروت صاحب کو ذرا سنیے تو صحیح, ان کی ذرا گفتگو کا جائزہ تو لیجئے. وہ نکالیں گے نا اندر سے سارا کچھ باہر. تو یہ کہنا کہ اس سے کچھ ہوگا نہیں, تو میں تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں ایز اے گڈ اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. باقی مرضی ہے آپ کی. جی نسیم, ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ہم نے ہمیشہ سیاستدانوں کے اور ان کی سیاسی جماعتوں کی توڑ پھوڑ کے حوالے سے بڑی آزادانہ دبنگ گفتگو کی ہے, تجزیے کیے ہیں, لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری جو ہے ہمیں تو زیادہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے نا. کوئی پارٹی ٹوٹتی ہے پھوٹتی ہے, ہمیں اس پہ زیادہ وقت نہیں لگانا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو سیاسی عمل ہے, جو جمہوری عمل ہے, اس کو کس نے نقصان پہنچایا, اس کو کس نے ڈیمیج کیا, کس طریقے سے ماضی میں جنرل باجوہ, جنرل فیض, اس سے پہلے جنرل راحیل شریف, اس سے پہلے جنرل کیانی تھے, اور جنرل مشرف نے کس طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ کی. اب اس کے اوپر بات کرنے کی بجائے ہمارے لیے بڑا ایک آسان ہدف ہمیں مل جاتا ہے کہ فلاں پارٹی ٹوٹ رہی ہے, نہیں ٹوٹ رہی, فلاں پارٹی کو اندر سے نقصان ہو رہا ہے, باہر سے. میرے خیال میں یہ ڈسکشن امپورٹنٹ نہیں ہے. What is important is آج کا پروگرام نہیں ہونا چاہیے. What is important is آج کا پروگرام نہیں کرنا چاہیے. What is important is what is important is not کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ. What is important is کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس ملک کے سیاسی نظام کو, اس ملک کے جمہوری اقدار کو, روایات کو, اور اسٹوڈنٹس آف ہسٹری کیا کر رہے ہیں, ان کا کیا رول ہے. یہاں بیٹھ کے ایک سیاستدان, ایک سیاسی جماعت کی بجائے ان کو تو پوری ہسٹری کو سامنے رکھ کے یہ برملا کہنا چاہیے. اور ہم یہاں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ پارٹی جو ہے وہ اندر سے ٹوٹے گی یا باہر سے ٹوٹے گی. نہیں, ٹاپکس ٹھیک ہے, نہیں بالکل ضروری ہے نسیم, بالکل ضروری ہے, لیکن میرے خیال میں ہمیں اتنا زیادہ وقت نہیں دینا چاہیے. یہ اہمیت ہے. اب تھوڑا سا ہمیں جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کریں, اور پھر ہمیں یہ بات کرنی چاہیے ایز اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. پھر بات کریں, کھل کے بات کرنی چاہیے. بات میں بخاری صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں, لیکن متی آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ تھرو آؤٹ آر کریئرز اے جرنلسٹ, جب اس طرح کے معاملات کسی پارٹی میں اٹھے ہیں, یہ مت کہیں کہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا. سو یہ نہیں ہے کہ ہم نے خاص ادھر آج ہم ہر پارٹی, when a party is important, آپ کے نیشنل سٹیج پہ پھر سوال تو اٹھیں گے. جی بخاری صاحب, before I go on the break. بس مجھے صرف یہی کہہ رہا ہے, انہوں نے میری بات پکڑ لی اسٹوڈنٹ آف ہسٹری والی. میں بھی اس کے اوپر بہت تقریر لمبی کر سکتا ہوں, مجھے تقریر کا فن آتا ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھ سے یہ سوال یہ کریں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اور میں جواب دوں آپ کو کہ نہیں جناب 1947 میں مسلم لیگ میں یہ ہوا تھا, 1968 میں پیپلز. خدا کے لیے کوئی عقل کی بات کریں. ہم اسی سوال کا جواب تو دیں گے جو آپ پوچھیں گی ہم سے. نہیں, وہ تنقید میں مجھ پہ کر رہے ہیں, آپ پہ تو نہیں کر رہے نا. مجھ پہ کر رہے ہیں سر, آپ کیوں جواب نہیں, آپ بھی تو میں نے دے دیا جواب. نہیں, مگر میں اور آپ ایک ہی ہیں نا. میں جاننا چاہوں گا بخاری صاحب سے, میں جاننا چاہوں گا کہ جو پی ٹی آئی کے اندر ہو رہا ہے اس سے قطع نظر جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اور ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کے بارے میں بھی ضرور ان کو کچھ. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پروڈیوسر ہل کے پول اس آف ایئر. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کرتے ہیں جو بلاول بھٹو نے کل بات کی, اس حوالے سے بس اتنا میں ضرور کہنا چاہوں گی ایز somebody who introduced the subject کہ متی کی بات بالکل درست ہے جو پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. اینڈ ہم اس پلیٹ فارم سے جو پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے تواتر کے ساتھ اس پر بھی بات کرتے ہیں, لیکن جب پارٹی میں ہو رہا ہے I would do it again, میں پھر سے ڈسکس کروں
another show, کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ اس پارٹی کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اس لیے جو پارٹی میں ہو رہا ہے اس کو ڈسکس نہیں کرنا. وہ میرا طریقہ نہیں ہے. میں تو پارٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور جو پارٹی کے اندر ہو رہا ہے I'll discuss both of them. بٹ اب ہم چلتے ہیں جو بلاول بھٹو نے کل بات کی ہے. تو متی جو کل بلاول بھٹو نے بات کی ہے کہ جو کنالز وغیرہ بن رہے ہیں اس پہ ویری کلیئر پوزیشن, اور پنجاب کی طرف سے انہوں نے کہا کہ جی آپ تو اس پہ سیاست کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک بڑی کیچ 22 سچویشن ہے پیپلز پارٹی کے لیے, اور اٹس اے ریس اگینسٹ ٹائم بلاول بھٹو کے لیے بھی. صدر آصف علی زرداری علیل ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, صحت دے, مگر پاکستان کی سیاست ہمیشہ آپ کو معلوم ہے کہ شخصیات کے گرد گھومتی رہی ہے, اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی بھٹو فیملی جو ہے اس کے گرد ساری سیاست کرتی رہی ہے. تو اس وقت جو سچویشن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک طرف تو حکومت کے ساتھ ہے, وفاق کا حصہ ہے, اور دوسری طرف حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ایک اتنا بڑا فیصلہ نہریں نکالنے کا ہو گیا ہے انڈس ریور سے, اور اب پیپلز پارٹی ہی پبلکلی ڈس اون کر رہی ہے اس ڈیسیجن کو, اور بلکہ پیپلز پارٹی میں حیرانوں مطالبہ کر رہی ہے اس حکومت سے جس کا وہ خود حصہ ہے عملی طور پہ, اس ریاست سے, اس وفاق سے جس کا وہ خود نمائندگی کرتے ہیں, اور ان سے مطالبہ کا لفظ یوز کیا جا رہا ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم سے کہ اس کام کو روکا جائے. یہ پہلا سوال تو یہ اس کا جواب دیں بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کہ آپ ابھی مطالبہ کیوں کر رہے ہیں, آپ کے ہوتے ہوئے یہ کام شروع کیسے ہوا. پہلے تو آپ وضاحت دیں نا, آپ مطالبہ مت کریں, آپ مہم مت چلائیں انقراض کے خلاف, آپ پہلے جواب دیں کہ یہ کام شروع کیسے ہوا, یہ کاغذوں میں اس کام کو آگے بڑھایا کیسے گیا. آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری ایک میٹنگ میں موجود تھے جس کا بہت بعد میں تاخیر سے انہوں نے وضاحت کی کہ وہ جو منٹس آف دی میٹنگ تھے وہ بھی غلط بنائے گئے. آپ اندازہ کریں کہ منٹس بھی بن گئے اس میٹنگ کے, اور بڑی دیر بعد خیال آیا پیپلز پارٹی کو یا صدر آصف زرداری کو کہ ان منٹس کو بھی ڈس اون کر دیں, کہیں کہ وہ غلط طور پہ منٹس بنائے گئے تھے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ نہریں نکالی جائیں گی. تو ایک طرف SIFC ہے, دوسری طرف جو ہے پیپلز پارٹی ہے, اور سندھ کی جو پالیٹکس ہے اس میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے, اور نہروں کو لے کے پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر میں سمجھتا ہوں پہلی بار بہت بڑا پولیٹیکل چیلنج درپیش ہے جس کو انہوں نے فیس کرنا ہے. بخاری صاحب, دو چیزیں عرض کروں گا میں. ایک تو یہ کہ شروع سے جب سے یہ حکومت بنی ہے, بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہوں گا جب سے PDM بنی تھی پہلی دفعہ, والد جو ہیں وہ اتحادی حکومت کے ووٹ سے صدر بنے ہوئے ہیں, 4 اور 5 اہم آئینی عہدے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی لے کے بیٹھی ہوئی ہے. لیکن بلاول صاحب کا لہجہ بہت شروع سے ایسے ہے, اگر آپ کو یاد ہو 16 مہینے کی اس PDM کی حکومت کے بعد ایز فارن منسٹر سرو کرنے کے بعد انہوں نے کہا اس حکومت کی پالیسیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یاد ہونا چاہیے آپ کو. جی ان کے والد نے کہا تھا بیک اپ کھیلا جا رہا ہے, لیکن جی یاد ہے آپ کو, یہ نہیں کہا تھا کہ مغلط صحیح کہہ رہا ہے, یہ کہا تھا, میں سمجھاتا ہوں. دوسری بات یہ ہے آصف زرداری از ناٹ اے سمپل ہمبل پرسن کہ اس کے آنکھ کے نیچے جو مرضی آپ کریں گے وہ اس کے اوپر دستخط بھی کر دیں گے, اس پہ ایگری بھی کر جائیں گے. یہ ایک باقاعدہ میٹنگ تھی, ایک بڑا لمبا بریفنگ سیشن تھا جس میں ڈاکومنٹس تیار ہوئے, ان ڈاکومنٹس کے اوپر زرداری صاحب کے دستخط ہیں, اور ابھی تک اگر مجھے یاد ہے آصف زرداری ہیز ناٹ ڈس اونڈ کہ میں اس کا حصہ نہیں تھا. اب آ جائیے سندھ کی طرف. سندھ کے پاس اس طرح کا ایشو جو ہے بڑی دیر کے بعد آیا. اگر آپ کو یاد ہو کالا باغ ڈیم, بالکل اس کی ورسٹیلٹی سے, اس کی ویلیوبلٹی سے کسی کو انکار نہیں, نہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو نہ پاکستان میں کسی کو, لیکن سندھ نے اور KPK نے نہیں بننے دیا. آج پچھتایا جا رہا ہے. یہی حال ان نہروں کا ہوگا. دیکھیے کسی نے اب تک یہ سوال نہیں اٹھایا کہ بھائی صاحب آپ یہ سندھ کا جو پانی ہے یہ کتنا سمندر میں گرنے دیتے ہیں ہر روز, کوئی انتظام کیا آپ نے اس کا؟ بالکل نہیں. یعنی سمندر میں گر جائے تو ٹھیک ہے, کوئی زمین سیراب ہو جائے وہ ان کو قبول نہیں ہے. اینی وے اس کے اوپر پالیٹکس ہو رہی ہے. انہیں وہاں کی جو نیشنلسٹک پارٹیز ہیں ان کا سامنا ہے, پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے کہ وہ اس ایشو کے اوپر ان کا ساتھ دیں.
ساتھ دیا جا رہا ہے، اس کا سیاسی فائدہ کس کو ہوگا اور اس کا اکنومیکلی نقصان کس کو ہوگا، یہ تو آنے والا وقت طے کرے گا. لیکن جو میں نے کہا سمنگ اپ اس کی یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے دونوں لیڈر گڈ کاپ بیڈ کاپ کی کھیل کھیل رہے ہیں اور کامیابی سے چل رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں. جی اور وہ جیسے متی کرے چیلنج تو بہت بڑا. اس سے پہلے بھی کنکلوڈ آپ دونوں سے میں پوچھنا چاہوں گی. بخاری صاحب پہلے آپ بتائیے گا کہ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق ہے، پی ٹی آئی نیگوسیٹ کر رہی ہے عمران خان کی رہائی کا، یہ اس میں کوئی آپ کو صداقت لگتی ہے بات میں؟ دیکھیے میں ایک عرض کروں، ایک تو یہ کہ یہ تاثر خود پی ٹی آئی دیتی ہے کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں. اگر میں دوسری طرف دیکھوں اور ریکال کروں تو 3 مرتبہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور 2 مرتبہ خود آرمی چیف نے کہا نہ ہم انٹرسٹڈ ہیں بات کرنے میں، نہ ہم کسی قسم کا کوئی انیشیٹو لے سکتے ہیں. اگر آپ نے بات کرنی ہے تو حکومت وقت کے پاس جائیں یا پارلیمنٹ میں کریں. یہ سٹیٹڈ پوزیشنز ہیں. ایک میٹنگ ہوئی تھی پشاور میں، اگر آپ کو یاد ہو، سیکورٹی کے حوالے سے میٹنگ تھی، اس کو کس طرح سے گایا گیا تھا، اس کے بعد اور زیادہ محتاط ہو گئے دوسری سائیڈ والے. تو اللہ کرے کہ کوئی راستہ نکلے تو مذاکرات ہونے چاہیے. ہم مذاکرات کے خلاف نہیں ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو یا چاہے سیاسی حکومت سے ہو، کوئی راستہ نکلنا چاہیے. جی مجھے بھی ایک شعر یاد آ رہا ہے، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں مذاکرات کرنے میں، لیکن سیاست ضرور کریں گے. ٹھیک ہے، پاکستان میں ہر قسم کی سیاست اور ہر قسم کے سیاسی فیصلہ سازی، ڈیسیجن میکنگ اور تمام وہ ایکشنز لیں گے جو کہ ایک منتخب اور سویلین حکومت کو کرنی چاہیے، مگر مذاکرات نہیں کریں گے. اور سویلین حکومت آپ کی میری ہمیشہ ڈیبیٹ رہتی ہے، اور سویلین حکومت خوشی خوشی آپ کو کرنے بھی دیتی ہے. اچھا کرنے بھی دیتی ہے. اب پتہ نہیں یہ سویلین حکومت بھی کتنی سویلین ہے. بات درست ہے. 2-3 وزراء کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ان کے ہوتے ہوئے کتنے سویلین ہوں گے. ہر حکومت ساتھ ان کے مل جاتی ہے. بہرحال یہ بھی ہے، ہر حکومت مل جاتی ہے، یا جو حکومت ہوتی ہے وہ ملنے پر مجبور ہو جاتی ہے. اب مجھے بتائیں، آپ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو حکومت کہیں گے؟ نہیں، مطلب ایک طرف جو ہے تو میرے خیال میں یہ کہنا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، اس سے بڑا مذاق یا جوک نہیں ہو سکتا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، باقی سب کچھ کریں گے. تو مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ مذاکرات تو بہت چھوٹی سی بات ہے. چار لوگ امریکہ سے بھی ہیں. جی بخاری صاحب کنکلوڈ آپ کر دیں. جی ایک جملہ میں عرض کروں، اگر مجھے بانی پی ٹی آئی نے 4.25 سال کے بعد یہ نہ کہا ہوتا کہ حکومت تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید چلا رہے تھے، میں تو بیٹھ کے صرف دیکھتا تھا، تو شاید آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا ہمیں. بے شک بالکل، آپ بھگت بھی رہے نا، بھگت بھی رہے ہیں تو ہمیں کوئی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پوری قوم بھگت رہی ہے. لیکن اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور ازالہ بھی کرنا چاہیے. اور ہمیں اس بات پہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ کسی سیاستدان نے ماضی میں کیا کہا تھا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے اگر غلطی کی ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سیاستدانوں کو پھر جم کے کھڑے ہونا پڑے گا. پھر تھوڑی سی they have to sacrifice also. کرسی بھی چاہیے، پیسہ بھی چاہیے، دولت بھی چاہیے، اور ساتھ برائی سب کو جم کے کھڑا ہونا پڑے گا. صحافیوں کو بھی، سیاستدانوں کو بھی، اور تجزیہ کاروں کو بھی، 100%، اور اسٹوڈنٹس آف ہسٹری کو بھی 100%. and you are the first student. اور ان صحافیوں کو ایک بار فیصلہ کرنا چاہیے، مطیع اللہ جان، ان کو ایک بار فیصلہ کرنا چاہیے، کایا نہیں پلٹنی چاہیے. ہر 1 سال کے بعد کایا نہ پلٹے، پلٹے کایا. سب کا پروگرام یعنی کا ناسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.